बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये कहा है कि गैर मशरूत तौर पे इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और यही बात जो है वो PMLN ने भी कही है। अच्छा, एक तरफ ये लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी जानिब PMLN पीपल्स पार्टी और JUIF फजलुर रहमान साहब की पार्टी, यही तीन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। MQM ने तो अपने आप को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया अपनी सियासत को। अब देखना यह है कि वो शहरी सिंध में अपनी सियासत को रिवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इससे पहले वो लिसानी बुनियादों के ऊपर अपनी सियासत को चला रहे थे, और उसके अलावा वो कुछ उन्होंने धौंस से, ताकत से भी कंट्रोल किया हुआ था कराची को और हैदराबाद को। तो अब वो वाली बात रही नहीं, वो बात नहीं है, तो फिर MQM कैसे अपने आप को रिवाइव करेगी? एक बड़ा सवाल MQM के सामने खड़ा है। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। लेकिन बाकी तीनों स्टेक होल्डर्स किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे। इस हवाले से मेरे पास खबर मौजूद है और बार बार इसके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। जब भी इकट्ठे बैठते हैं और फैसला करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात में जाएं या ना जाएं, तो इत्तफाक हो नहीं पा रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें बैक वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की राय है कि सुबह पंजाब और KP के इंतखाबात को मुमकिना हद तक मुअक्कर किया जाए। यानी अभी वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को डिले करने के लिए। और देखें कौन सी दो पार्टियां कर रही हैं। पंजाब में एक बड़ी स्टेक होल्डर है PMLN, और PMLN को कुछ सीटें मिलती हैं हज़ारा डिवीज़न से, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों से बहुत मामूली, लेकिन उनको सीटें थोड़ी बहुत मिलती हैं। दूसरी जो जमात है वो JUIF है। वो पंजाब के अंदर नापैद है, यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ वो सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ पार्टियों को, लेकिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं या बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीटें वो जीत जाते हैं। तो फजलुर रहमान साहब भी नहीं चाह रहे, और पंजाब वाले जो PMLN के लोग हैं वो भी नहीं चाह रहे। तो इन दो सूबों में इंतखाबात को मौखर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसका, क्योंकि सिंध के अंदर ज़्यादा स्टेक है, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो सिर्फ पंजाब के अंदर अपनी सीटों की तादाद बढ़ाना चाहती है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी ख्वाहिश है कि उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएं ताकि वो अपनी सेनेट के अंदर नुमाइंदगी को मुअस्सर रख सकें। नून लीग का मौक़िफ़ है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में जो उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा है पब्लिकली कि मईशत अच्छी नहीं है, दो सूबों में इंतखाबात करवाना मुश्किल है, अखराजात भी बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए माशी मामले पर इलेक्शन कमीशन के बराह रास्त हुक्म का इंतज़ार किया जाए। मईशत का इलेक्शन कमीशन से तो ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं देखना कि मुल्क के अंदर मईशत की क्या सूरत हाल है, बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है। उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान में बस इलेक्शन की ज़रूरत है, उसका टाइम आ गया और आईने पाकिस्तान ये कह रहा है, तो चलो इलेक्शन करवा लेते हैं, जब तक कि कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाकया नहीं हो जाता। रकम भी इलेक्शन कमीशन को देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इंतखाबात मौखर करने के लिए कानूनी और अमन व अमान की पेचीदगियों को भी सामने लाया जाएगा। हालांकि 2008 में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अबतर थी, इवन 2013 में भी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे। उधर पीपल्स पार्टी माशी मुश्किलात के मामले पर मुत्तफिक तो है, मगर वो इंतखाबात में रुकावट डालने के खिलाफ है पीपल्स पार्टी। और एक तरफ पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को कह रही है कि आए गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करते हैं। नून लीग भी यही कह रही है कि आइए बैठते हैं, गैर मशरूत तौर पे मुज़ाकरात करते हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ, दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। अब चोरों के साथ ना बैठने का मतलब क्या लिया जाए? यानी इमरान खान साहब उन इश्यूज पे तो बात करना चाहते हैं जो मुल्क को दरपेश हैं, इंतखाबात, मईशत, एस्टेब्लिशमेंट का रोल, पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है, ये वो चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है। लेकिन NRO 2, आप मेरे खिलाफ केसेस नहीं सुनेंगे, आप मेरे खिलाफ केस नहीं करेंगे, आप मेरी जो करप्शन है उसको नहीं पकड़ेंगे, और जो केसेस हमने बंद कर दिए हैं नैब के दांत तोड़ के, आप वापस से नैब जो है उसको मुअस्सर नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर तो इमरान खान साहब बात करने को फिलहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तैयार नहीं है।
اور اگر عمران خان صاحب نے یہ سمجھوتے کر لیے، دیکھیے اس کو ذرا سمجھیں آپ، عمران خان صاحب اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے عروج پہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے تمام مافیاز کو چیلنج کر دیا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل مافیاز ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے مافیاز ہوں، چاہے وہ طاقتیں ہوں جو 70 سال سے پاکستان کو گرپ میں لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ لوگ دوسرے مافیاز ہوں، بہت بڑے بڑے کک بیکس لینے والے، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ٹھیکیدار ہوں۔ عمران خان صاحب نے سب کو چیلنج کیا تھا۔ تو جب انہوں نے ان تمام لوگوں کو چیلنج کیا جو پاکستانیوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں، تو پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اگر عمران خان صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل کی، یا ان مافیاز کے ساتھ عمران خان صاحب نے صرف یہ سوچنے کے لیے کہ میرے لیے کوئی رستہ بن جائے اقتدار میں آنے کا، اگر انہوں نے ڈیل کی تو پھر ان کی مقبولیت کو چوٹ پہنچے گی۔ گو کہ وہ حکومت میں تو آ جائیں گے، لیکن پھر 2/3 اکثریت والا معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ مثال کے طور پہ چودھری پرویز علی اور چودھری مونس علی، حالانکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا بہت ساتھ دیا اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کر لی ہے، اور یہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اپنی سیاست کے لیے۔ لیکن چودھری پرویز علی اور مونس علی یہ لوگ سٹیٹس کو کا حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ شریف خاندان کی طرح کا کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اقتدار کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر میں یہ بات شریف خاندان کے خلاف کر سکتا ہوں اور زرداری خاندان کے خلاف کر سکتا ہوں، تو مجھے بالکل پورا حق پہنچتا ہے کہ میں یہی بات چودھری خاندان کے خلاف بھی کروں، اور میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے مفادات کے لیے اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ان کو اپنی پارٹی کی صدارت دیتے ہیں تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف وہ نہیں رہے گی جو یہ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال طاقتور حلقوں میں اس کو بہت خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ روایتی سیاسی ذہن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بڑے عہدوں کے اوپر آ جائیں گے، اور اس طرح ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا ڈیسیجنز لیتے ہیں آنے والے وقت میں۔ میری انفارمیشن کے مطابق تو ابھی تک صدر بنانے کا حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی اہم عہدہ پرویز علی صاحب کو مل جائے، لیکن پارٹی کا صدر بنانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ عہدہ اگر عمران خان صاحب پرویز علی صاحب کو دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اپنے ہی موقف کی نفی کریں گے، اور وہ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا جب وہ یہ عہدہ دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے تانے بھی دیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات سے اس وقت کس طریقے سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو ٹائم چاہیے، اور میرے خیال میں اس وقت ٹائم دینا سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی، اور یہ آج کا ویلاگ آپ لوگ سنبھال کے رکھ لیجئے گا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تیسرے مہینے کی 5 تاریخ ہے، 5 مارچ 2023 ہے۔ صبح والا ویلاگ آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم عمران خان صاحب دیں گے امپورٹڈ حکومت کو مذاکرات کے لیے، وہ ٹائم عمران خان صاحب کو فیوچر میں بہت تنگ کرے گا، اور ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ان جماعتوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا پتہ سیاست میں سے صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے انہیں ٹائم چاہیے۔ وہ چیزیں ایک دم نہیں ہو سکتی۔ ابھی تک عمران خان صاحب بڑی کامیابی سے ان کی ٹائم لائن خراب کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اگر ان کی ٹائم لائن کو مزید خراب نہ کیا جا سکا، اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ عمران خان صاحب کا پتہ سیاست میں سے صاف کر سکیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہے گا۔ اب مختلف چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پی ایم ایل این کی نظر ہمیشہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس، ان کے ججز کے اوپر رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ اداروں کے اندر موجود ہیں جو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، یا جن کے ساتھ جا کر وہ بات چیت کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ کمفرٹیبل ہے۔ وہ ہمیشہ اس گنتی میں رہتے ہیں اور اس حساب کتاب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں شخصیت ان کے خلاف ہے اور ان کو سوٹ نہیں کرتی، تو وہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کرتے ہیں، اور ان کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ سسٹم میں پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا اثر رسوخ بھی لگاتے ہیں، اپنے تعلقات والے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہر قسم کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ججز کے خلاف انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے، اور ریفرنسز تیار کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی نظر ہے کہ عدلیہ کے اندر وہ کون کون سی آوازیں ہیں جو ان کو سوٹ کریں گی۔
دیکھیں یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ میں عدلیہ پہ کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں لگا رہا، لیکن میں آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں سوٹ نہیں کرتے ان کو الگ کیا جائے، اور جو لوگ ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں، تاکہ نواز شریف صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب کا باعزت بری ہونا، نواز شریف صاحب کا پاکستان میں واپس آنا، اور نواز شریف صاحب کا سرخرو کر کے سیاست میں واپس لانچ کیا جانا یہ آسان ہو سکے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے لیے رستے بند کیے جا سکے۔ ایک طرف یہ جال بچھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹائم گیننگ ٹیکٹس کے لیے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ آئیے ایک ساتھ الیکشن کرواتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ 30 اپریل سے مئی کے پہلے ہفتے کے دوران کہیں پہ انتخابات ہوں، ان انتخابات کو جون میں لے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ بجٹ ہے تو بجٹ کے بعد اگر یہ انتخابات ہو جائیں تو پھر کیسا رہے گا، لیکن اس کے لیے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی۔ اب اسمبلیاں تحلیل کب کریں گے، کتنے دن بعد میں لیں گے، ان دنوں میں پاکستان میں کیا ہوگا، اور کس کس جگہ پہ کون کون سا شخص بیٹھا ہوگا، یہ سب وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ نون لیگ کی بڑی گہری نظر ہے۔ عمران خان صاحب کی پوری نظر صرف اس بات پہ ہے کہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں۔ ووٹوں کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے نوجوان ہیں، خاص طور پہ جن کے ابھی آئی ڈی کارڈز بنے ہیں، 1 سال پہلے، 2 سال، 4 سال پہلے جن کے آئی ڈی کارڈز بنے ہیں، ان تمام نوجوانوں کو فوری طور پہ چیک کرنا چاہیے کہ ان کا ووٹ کہاں رجسٹرڈ ہے، اور کیا درست رجسٹرڈ ہے یا ہے بھی یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ اپنے ووٹ کو ڈالنے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ ان کو چیک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک ویلاگ کروں گا اور پوری تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو ووٹ آپ نے چیک کیا اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے، کتنی دیر میں وہ پرابلم حل ہو جائے گا، اور پھر آپ کے ووٹ ڈالنے سے فرق کیا پڑے گا۔ ایک نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں ویلاگ کروں گا، نہ صرف نوجوان خود اپنے ووٹ کو چیک کریں بلکہ وہ باقی نوجوانوں سے بھی کہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنے ووٹ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ان کا ووٹ کیسے رجسٹرڈ ہے اور کہاں پہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیا یہ ان کا اپنا علاقہ ہے یا کہیں اور پھینک دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کے بعد وہ اپنا جو جہاں پہ ان کا ووٹ رجسٹرڈ ہے اس جگہ کو پہلے دیکھ کر آئیں۔ وہ میں پورا طریقہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اور ویلاگ کریں گے، اس میں تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد یہ چیئرمین نیب تعینات ہو گئے ہیں جی، اور شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی راجہ ریاض صاحب سے۔ راجہ ریاض جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے ہیں قومی اسمبلی کا، اور برائے نام ایک اپوزیشن لیڈر انہوں نے شو پیس کے طور پر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب جب مرضی ان کو بلاتے ہیں، بلا کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ان کو کہتے ہیں یہ بندہ میں بنانے لگا ہوں، تو راجہ صاحب کہتے ہیں جو حکم میاں صاحب، یہی چل رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشورہ کر کے انہوں نے بنا دیا، جناب چیئرمین نیب کی تعیناتی کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے بنا دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو، اور 3 سال کے لیے ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ اب اس تعیناتی کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب یہ عہدہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کام ان سے کروائے جا رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے اوپر غلط کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قبول نہیں ہے، تو پھر وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل متنازع ہے۔ اب یہ اپنا چیئرمین نیب کیوں تعینات کیا جا رہا ہے جانے سے پہلے؟ تاکہ اگلے 3 سال تک جو چیئرمین نیب ہو وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کا تعینات کیا جائے، اور وہ جو چیئرمین نیب ہے اس کو ہٹایا نہ جا سکے، وہ وہاں پہ موجود رہے، اور اس چیئرمین نیب کی موجودگی میں شہباز شریف پہ یا ان کے خاندان پہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ لیکن اس وقت جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ان کے استعفے پہلے جو منظور کیے گئے تھے وہ سارا حکم معطل ہو گیا ہے، اور عملی طور پہ اب وہ اس اسمبلی کا حصہ ہے۔ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ طے کرنا چاہیے کہ کس شخص کو بنایا جائے چیئرمین نیب۔ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس جو ہے وہ حکومت استعمال کر رہی ہے، لیکن شیخ رشید نے کہا کہ وہ بہت تجربہ کار سیاستدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی اگر توڑ دیں تو پھر اکٹھے الیکشن ہوں گے،
یعنی اس کے بعد تو مشکل ہو جائے گا نا، کیونکہ اگر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ساتھ ہی کروانے ہیں اور سندھ اسمبلی کے انتخابات بھی ساتھ ہی کروانے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ابھی بھی لگ بھگ ان میں 57-58 دن پڑے ہیں، یا آپ 60 دن کہہ لیں، 2 مہینے بھی پڑے ہیں۔ تو جب بھی اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو انتخابات کا شیڈول ہے اس کی کم سے کم مدت 60 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 90 دن ہوتی ہے، 60 سے 90 دن کے بیچ میں کروانے ہوتے ہیں۔ تو اگر آج تحلیل ہو جاتی ہے قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی تو اگلے 60-65 دن کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ 60 دن یہ والے ہیں، اگر 10-12 دن اوپر کر دیں تو 65-70 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، 90 دن والی شرط بھی پوری نہیں کرنی پڑے گی، اور پھر جو نئی حکومت بنے گی وہ آ کر حکومت میں بجٹ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج 5 مارچ ہے، 5 اپریل 5 مئی اور 15 مئی کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو جون میں ایک نئی حکومت پاکستان میں آ سکتی ہے اور وہ حکومت آ کر بجٹ بھی پیش کر سکتی ہے، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر یہ سب کرنا ہے تو فوری طور پہ کرنا ہے۔ پبلک سے کیونکہ ریلیف مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، آنے والی گرمیوں کے اندر اس قدر لوڈ شیڈنگ ہے اور اتنے مہنگے بل ہیں، اور اگر IMF کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیتی ہے یہ حکومت تو پھر ان کی کمر مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گی اور یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عوام ان کو دور سے دیکھ کر جو ہے وہ بددعائیں دے گی، گالیاں دے گی، پتھر مارے گی۔ تو اس صورتحال میں یہ کیسے پبلک کے اندر جائیں گے؟ لہذا ابھی بھی موقع ہے کہ یہ انتخابات لڑنے کے لیے پبلک میں جائیں اور گراؤنڈ میں سارے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، جو جیت جائے وہ آ کر پاکستان کو سنبھالے اور پاکستان کو آگے بڑھائے۔ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر حالت یہ ہو گئی ہے کہ تمام قسم کے ریلیف ختم ہو گئے ہیں۔ 115 روپے تو ابھی گھی کی قیمت بڑھا دی ہے، چند روپے کا فرق رہ گیا یوٹیلٹی سٹور کا اور عام مارکیٹ کا۔ پہلے غریب آدمی کے لیے وہاں پہ بہت فرق رکھا جاتا تھا، لیکن اب غریب آدمی جتنا کرایہ خرچ کر کے یوٹیلٹی سٹور پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد شاید اس کو یوٹیلٹی سٹور اب زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔